नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें इस दुनिया में रहते हुए बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के इस सफ़र में हम ईमान के उस दर्जे तक पहुँच जाएं जहाँ हम खुदावंद के कलाम के भेदों को जान सकें, उसको समझ सकें और उन सारी बातों को जो वो चाहता है कि हम जानें, और वो बातें जो वो चाहता है कि ना सिर्फ हम जानें बल्कि अमल करें उन पर, वो बातें वो हम तक पहुंचाता है। और मैं जैसे अक्सर कहता हूं, आज फिर कहूँगा कि हमें ज़रूरत है इस ईमान के सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में, इस बात को जानने की कि हम किस सिमत में जा रहे हैं और जिस सिमत में हम जा रहे हैं क्या ये वही सिमत है जिस पे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम जाएं, और हमारी मंजिल क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या उस जगह पे जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है, जिसके लिए उसने नबियों के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से, अपने बेटे यीशु के वसीला से हमें आगाह कर दिया। यकीनन आज फिर आपके पास मौका है कि आप इस बात को जानें, इस बात को समझें कि कलाम मुकद्दस, जो बाइबल मुकद्दस है, जो खुदा का कलाम है, वो आपको क्या कहता है। और हम जब ये प्रोग्राम आजकल आखिर ज़माना के कर रहे हैं, एंड टाइम्स के जो प्रोग्राम हैं, इन प्रोग्रामों में हमने बार बार देखा कि ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब, मुकाशवा किताब, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, बार बार हमें ये नज़र आता है कि खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान को मौके दे रहा है, उनको बार बार वो इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि अभी भी मौका है। बहुत से लोग जो नहीं मानते, जो नहीं समझते, जो नहीं जानना चाहते, खुदा उन पे मुश्किलें लाके, मुसीबतें लाके उनको अपनी तरफ माइल करना चाहता है। और वो चाहता है कि वो समझ जाएं, क्योंकि उसने अपने बड़े प्यार में अपने नबियों के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से, अपने बेटे यीशु के वसीला से अपनी मोहब्बत को जाहिर करके उसने बार बार मौका दिया इंसान को। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि जब हम बिल्कुल उस आखिरी वक्त तक पहुंच रहे हैं। जैसे मुकाशवा पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि खुदा का वो मुकाशवा जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से यूहन्ना को दे दिया, जिनका जल्द होना ज़रूर है। और हम इन सारे प्रोग्रामों में देख रहे हैं कि एक एक करके खुदा अपने लोगों को उन आखिरी दिनों में वो तंबीह कर रहा है, वो उनके ऊपर बार बार अपने कलाम को नाजिल कर रहा है। और हमने देखा कि कैसे वो चाहता है कि दुनिया जो है वो उस जगह तक पहुंच जाए, उस कलाम को समझ ले, लेकिन दुनिया समझने की नहीं। मैं हमेशा खुदा के कलाम को सुनाते हुए खुशी महसूस करता हूं, लेकिन आज का चैप्टर जो है मुकाशवा 16 बाब, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था और अब भी मैं इस पे जब सोच रहा हूं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप कहेंगे अगर दुख हो रहा है तो फिर ये कलाम आप क्यों सुनाएंगे? यकीनन ये खुदा का कलाम है, मुझे इसलिए इसे सुनाना है। और यकीनन ये एक मौका है जो दुनिया को हमने देना है, खुदा ने देना है, खुदा दे रहा है, और हम इस कलाम को पहुँचा रहे हैं ताकि आज भी दुनिया इस बात को समझ जाए और आज भी दुनिया इस बात को जान ले कि आखिर ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और अब वो वक्त है कि इंसान उसके पास आ जाए। आज का हमारा ये प्रोग्राम इसलिए भी है कि हम फिर से एक दफ़ा आपको, दुनिया को इस पे कायल कर सकें कि असल हकीकत की तरफ आ जाएं। और आज जो हम प्रोग्राम करने को हैं वो, जैसे मैंने कहा, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन और मुकाशवा की किताब, उसका 16वां बाब, आखिर ज़माना और गज़ब के 7 प्याले। ये गज़ब के 7 प्याले खुदा की तरफ से अब ये आखिरी आफतें हैं जो आखिरी दिनों में होंगी। पहले हमने देखा कि 7 मोहरें खोली गईं
اور ہر موڑ کے ساتھ خدا کی ایک ججمنٹ اور ایک خدا کی طرف سے جو ہے ایک ایسا پیغام دیا جاتا رہا کہ دنیا کو تباہی اور بربادی آتی رہی، لیکن وہ تباہی اور بربادی 7 مہروں میں اور 7 پیالوں میں، جن کو ہم جو ہے مکاشفہ 6 باب سے لے کے 11ویں باب تک دیکھتے ہیں، یہ ایک تہائی آبادی کو اور ایک تہائی دنیا کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن یہ 7 پیالے جو ہیں یہ پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے آخری اب خدا کی طرف سے یہ غضب ہے۔ اور اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ دنیا جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ سب کچھ چیزیں جو دنیا کی خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں، اور پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب کہتی ہے اور خدا نے کہا کہ اچھا ہے، اور جب انسان کو بنایا تو اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ لیکن آج اسی انسان کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، خدا سے دوری کی وجہ سے اب خدا ختم کرنے کو ہے۔ اور آج اس پروگرام میں پھر سے میرے ساتھ خدا کے بڑے خوبصورت خادم پاسٹر تحسین گل خان ہیں، جو یسوع مسیح منسٹریز کے بانی ہیں اور لوٹن ایشین چرچ میں خدمت انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک سیکولر جاب میں بڑی اچھی پوزیشن فائز ہیں۔ پاسٹر تحسین، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں اپنے تعارف میں تو ضرور کہیے پلیز۔ سارا جلال اگین خداوند کو ملے، اور اس بات کے لیے بڑے مشکور ہیں کہ خداوند استعمال کر رہا ہے۔ ضرور ہے کہ خداوند بڑے اور ہم گھٹیں، تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس خوبصورت کتاب کو، مکاشفہ کی کتاب کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم اس کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں اس سٹوری کی جانب جو کہ دنیا کے اختتام کی سٹوری ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی دنیا کا اختتام، دکھ کی، تکلیف کی دنیا کا اختتام، وہ تمام دنیا کا اختتام جس میں وائلنس ہے، جس میں قتل و غارت ہے، جس میں ابلیس کا کام ہے، اور ایک نئی دنیا کا آغاز بھی ہمیں ساتھ میں نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ قیامت کو اور لفظ قیامت سے ڈرتے ہیں، اور اس کو رانگ سینس میں یوز کیا جاتا ہے، حالانکہ لفظ قیامت جو ہے وہ قیام سے نکلا ہے، مینس کہ خداوند نئی چیزوں کو قائم کرے گا جو کہ اچھی چیزیں ہیں، اور برائی کا خاتمہ کرے گا۔ کس دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم، جیسے آپ نے کہا، کہ ہم اس سائیڈ پر ابھی ہو جائیں جو کہ خاتمے کے بعد بہتر سائیڈ کی طرف جائے گی۔ آج ہم ایکسائٹنگلی اور تھرتھراتے اور کانپتے ہوئے بھی ان غضب کے پیالوں کے بارے میں سیکھیں گے، جن کا ذکر آپ نے کیا۔ اور یہ غضب کے پیالے پاسٹر تحسین ایک دفعہ سے مجھے کہنے دیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے پہلے نرسنگوں کے پھونکے جانے پہ، اور پھر جو پہلے جو خدا کی طرف سے آواز آنے پہ، جیسے بنی اسرائیل نے لکھا کہ جب انہوں نے وہ بہت بڑا بھوچال آیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کی؟ خدا کی تمجید کی، یعنی تمجید کرنا کہ انہوں نے خدا کو قبول کر لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اس غضب میں نہیں، یہ غضب ان کے لیے ہے جو خدا سے بے وفائی کر رہے ہیں، جو خدا سے نفرت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اس کے بیٹے یسوع کو قتل کیا، اور اب وہ خدا کے بھی اس پورے انتظام کو ختم کرنے پہ ہے۔ پہلے باب کی 16ویں باب کی پہلی اور 2 آیتیں اگر آپ پڑھ دیں تو ہم اپنے اس ساتھ میں تھوڑا سا سین سیٹ کر لیں کہ یہاں پر اس وقت کوئی بھی مقدس جو ہے دنیا میں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہا جو کہ یسوع کا نام لیوا ہے، اور ہر اس شخص کو ریموو کر دیا گیا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ کوہ سیون پر برا کو کھڑے دیکھا۔ دیٹ مینس کہ ہر شخص کو خداوند نے اپنی حضوری میں بلا لیا ہے، اور اب زمین پر صرف وہی لوگ ہیں جو کہ ایماندار نہیں ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ یہ یقیناً جو آپ نے آیات پڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بڑے خوبصورت بات کہی، اب مسیح
बर्रा जो है वो खड़ा नज़र आ रहा है, उसकी सेकंड कमिंग जो है वो हो चुकी हुई है। ये टेक्निकली वो आगे जाके हम अगले चैप्टर्स में उसको ज़्यादा तफसील से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे वो नज़र आ रहा है कि अब वो पहाड़ के ऊपर आ चुका हुआ है। और ये लोग जिन्होंने बर्रे की छाप नहीं ली, किसकी छाप ली है? अबलीस की छाप ली है, यानी कि अबलीस के साथ पूरी तरह वो खड़े हुए हैं। ये अब उनके लिए लिखा है कि बहुत बड़े नासूर पैदा हो गए। ये जो प्याला जब उल्टा गया है, अब हम नासूरों को अगर आप देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। जब हमें खरूज की किताब में जब हम देखते हैं 7वें बाब से लेकर 12वें बाब तक, वो सारे जो 10 आफतें मिस्र पे, वो एक छोटे सर्कल पे, एक मुल्क पे आई तब, और वहाँ भी लिखा है कि इतने फोड़े और इतने वो पड़ गए, उनको नासूर पड़ गए। तो उसके बाद हमने मज़ीद देखते हैं अंजील मुक़द्दस में लाज़र का जिक्र है। और ये याद रहे कि ये जो नासूर पैदा हुआ है ये अब ख़त्म होने वाला नहीं है, बिल्कुल, ये आखिरी वक्त तक ये अब इनके साथ है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। बिल्कुल, हम देखते हैं कि जो स्किन कंडीशंस हैं ये बड़ी इरिटेटिंग टाइप हैं, और यहाँ पर यूँ समझें कि खुदावंद उस सज़ा के लेवल को अब एक्सपैंड कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी ये जो आफतें हो रही हैं, दिस इज़ मोर लाइक अ रेपिटेशन ऑफ दोज थिंग्स। और वो जो वहाँ पर प्लेग्स आई थी इजिप्ट में बुक ऑफ एक्सोडस के मुताबिक, खरूज के मुताबिक, और हम ये देखते हैं कि लेवल ही डिफरेंट है, क्योंकि जब नरसिंगों को बजाया गया, अमूमन यही प्लेग्स जो हैं या इनके मिलती जुलती हम चीज़ों को देख रहे हैं खुदावंद जो है, लेकिन वहाँ पर क्या था कि दुनिया के 1/3 को अटैक किया जा रहा था और एक वार्निंग साइन दिया जा रहा था। और जैसे हमने चैप्टर 14 में भी देखा था कि खुदावंद ने बड़ा क्लियरली फरिश्ते के वसीला से मैसेज दिया था कि जो लोग छाप लेंगे, आखिर में सबको फिर दोबारा कहा था और लिखा है कि उनके ऊपर गज़ब आएगा। और पहला गज़ब यही है कि हर शख्स जिसने ये जो छाप ली हुई, और मज़े की बात यह है कि अब ये जो आफतें हैं गज़ब की, ये ग्लोबल लेवल पे हैं। ये 1/3 पे नहीं है, एक कंट्री पे नहीं है, एक तिहाई दुनिया के हिस्से पे नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर ये जो है ये काम होगा। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस और पैंडेमिक हुई है और थोड़े से लोगों तक हुआ और कितना पैनिक क्रिएट हो गया। आप ये देखें कि दुनिया का हर बंदा उसको फोड़े निकल आए, नासूर निकल आए, उसकी स्किन का प्रॉब्लम हो जाए, और वो लोग कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो लिखा है कि बुरा और तकलीफ़ देने वाला नासूर पैदा हो गया। हम अयूब की मिसाल देखते हैं बाइबल में कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जब उसकी स्किन के ऊपर इश्यू हो गया था, और उसकी वजह से यह है कि मरने जैसी नौबत आ पहुंची थी। लेकिन यहाँ पर यही होगा कि वो उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और लेकिन एक अजीब बात आगे जाकर हम देखते हैं कि इसी चैप्टर में देखेंगे कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो उनको तौबा की तरफ राग़ब नहीं करेगी या माइल नहीं करेगी, क्योंकि आई थिंक कि इन लोगों के लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया हुआ है। और ये जब हम बात कर रहे हैं, हमें अभी मैसेज भी आया कि जब हम बुक्स के नाम लेते हैं तो उर्दू में साथ साथ इंग्लिश में हो और हिंदी में भी ले सके। हम इंग्लिश में ज़रूर लेंगे। खरूज जो है वो एक्सोडस, कूच है, एक्सोडस है। और एक्सोडस में अगर हम देखें, खरूज में देखें नवा बाप उसकी 8वीं 9वीं 10 आयत में, तो इस आफत को बड़े खुदा ने जब भेजा था तो लिखा है कि उसने, खुदा ने मूसा और हारून को कहा था कि अपनी मुट्ठियों में राख लो, और अपनी मुट्ठियों में राख लेके फ़िरौन के सामने जाओ और उसके सामने हवा में उड़ा देना। और जैसे ही उन्होंने जाके ये किया, लिखा है कि उस वक्त मिस्र के सिवाय जो बनी इसराइल कौम के तमाम मिस्र के लोगों और जानवरों पे, वहाँ जानवरों का भी जिक्र है, जानवरों के ऊपर जो था इतने बड़े जो ये नासूर पैदा हो गए, फफोले पैदा हो गए, वहाँ पे बस उर्दू में बाइबल में लिखा हुआ है। और एक बहुत बड़ी मुश्किल में लोग पड़ गए थे। और मैं देखता हूँ कि खुदा ये जब मौका दे रहा है, ये 7 प्याले खुदा एक प्याले में भी एक ही दफ़ा ख़त्म कर सकता था, लेकिन दिस इज़ अगेन गॉड्स ग्रेस। मैं समझता हूँ खुदा की एक दफ़ा फिर से रियायत उनके लिए है। खुदा उनको फिर से एक मौका दे रहा है कि अगर अब भी, और आगे जाके हम देखेंगे कि 3-4 दफ़ा आता है यहाँ पे कि उन्होंने जब उन पे आफत आई है, उन्होंने फिर खुदा को क्या किया है, लान तान किया है, कुफर बका है और उन्होंने तौबा नहीं की है।
اور ایک اور بات بھی ہے کہ جیسے ہم ایکسوڈس میں کوچ میں یا خروج میں دیکھتے ہیں، بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا۔ بہت سارے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ اگر خدا سخت کر رہا تھا تو پھر فرعون کا تو کوئی قصور نہ ہوا، تو کیونکہ خدا اس کے دل کو سخت کر رہا تھا۔ آئی تھنک کہ اس کے دل کی سختی جو تھی اس کی سزا کا حصہ تھی، بیکاز اس نے جب اس کے پاس موقع تھا، بارہا اس کو موقع ملا، تب اس نے نہیں کیا۔ لیکن اب ہر آفت کے بعد خدا جان بوجھ کے اس کے دل کو، کیونکہ دیٹ واز پارٹ آف ہز پنشمنٹ، اور یہاں پر بھی یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے اب قسطوں میں ان کو اپنا غضب دکھانا ہے، اور یہاں پر جو یہ جو لیولز ریز ہو رہے ہیں، دیٹ از ایکچولی پارٹ آف دیئر پنشمنٹ۔ آپ نے یہ بات کہی، میں پھر آپ جاری رکھیے گا جی۔ خدا فرعون کے دل کو چلے لکھا سخت کیا، لیکن کیا خدا نے پوری مصر کی قوم کو بھی دل کو سخت کیا تھا؟ ان کے پاس تو موقع تھا، بالکل، لیکن ان کے دل کو تو سخت نہیں کیا۔ بالکل، اس لیے بات ایک شخص کی نہیں، میں بھی خدا ان کو زیادہ تجربے سے گزار کے زیادہ اور اس کے نتیجے میں ہوا بھی تھا کہ جب وہاں پر لوگ نکلے تھے فسح کے موقع پر، تو بائبل میں لکھا ہے کہ ملی جلی بھیڑ بھی ان کے ساتھ گئی تھی، کچھ مصریوں نے بھی جو ہے وہ قبولیت کی تھی وہاں پہ۔ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب فرسٹ لیول جو ہے، پہلا پیالہ جو ہے جو غضب کا الٹایا گیا ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکن کنڈیشنز جو ہیں ان کے اوپر پیدا ہوئی ہیں، اور ناسور پیدا ہو گیا، اور اب یہ لوگ بہت پرابلم، بڑی پرابلم اس لیے ہے کہ اب یہ لیٹ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ پوری باڈی پہ ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں، اور اس پروگرام کو آپ مزید بہتر طور پہ سارے پروگراموں کو بھی دیکھنے کے لیے جو پہلے ہم نے اخیر زمانہ پہ کیے ہیں، اینڈ ٹائمز پہ کیے ہیں، اور بھی بہت سے اچھے پروگرامز ہیں، اور آئندہ بھی جو ہوں گے، آپ ہمارا پیج جو ہے ایمان کا سفر فیس بک پیج جو ہے، آپ ضرور اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اس وقت سارے پروگرام کو، اور آپ کی اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر آئے گا، آپ ضرور اس پہ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال ہے آپ ضرور بھیجیں۔ ابھی ایک آدھ پریئر ریکویسٹ آئی ہیں، ہم اپنے پریئر کے پروگرام میں پریئر ریکویسٹ کو بھیجیں گے آپ، لیکن آج آپ ضرور اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں کال کر سکتے ہیں یا آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ پاسٹر سیسین، اگر ہم تیسری آیت میں جائیں تو، یا تیسری آیت میں جانے سے پہلے کی جو آیت زکریا اگر 14 باب اس کی 12ویں آیت بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل ہو جائے، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے۔ مطلب کہ یہ جو یروشلم یعنی کہ خدا کے وہ جگہ ہے جہاں سے خدا نے کہا کہ میرا نام ہمیشہ یہاں رہے گا۔ جی بالکل، اور آج شیطان اسی لیے اس جگہ کے پیچھے ہے، اور یہ سینٹر آف فوکس بھی جگہ اسی لیے ہے کہ وہاں سے ہی خدا کے بڑے بڑے نام نبیوں نے، موسیٰ نے، دوسروں نے، یسوع مسیح نے خاص طور پہ پوری معافی کا جو کام ہے اس جگہ پہ کیا۔ تیسری آیت کو آپ پڑھ کے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے۔ بالکل، لکھا ہے کہ دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا، اور مردے کا سا خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگین پوری دنیا کے، کیونکہ دنیا تین لیولز میں بنی ہوئی ہے، ہمارے پاس فضا ہے، ہمارے پاس خشکی ہے، اور پانی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پانی کو سب سے پہلے ٹارگٹ یہاں سب سے پہلے خشکی کو کیا گیا تھا، زمین کے اوپر الٹایا گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اوپر، اور تمام جاندار جو ہے وہ مر گئے۔ سو دیر از نو فوڈ لیفٹ، نو اینیمل لیفٹ ان دا سی۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ تعفن جو ہے، کتنی زیادہ اسمیل اٹھی ہوگی۔ میں آپ یہ بات میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ذرا مزید بتائیں کہ دیکھیں جب یہ مر جائیں گے سارے، سمندر جو ہے، دریا جو ہے، ہمیشہ لاش کو باہر پھینک دیتا ہے۔ ہاں جی، اور یہ سب مرے ہوئے جانور جو ہیں یہ واش اپ ہو جائیں گے۔ ہاں جی، اور یہ جب باہر پھینک دی جائیں گے تو ایک بہت بڑا تعفن اس میں سے اٹھے گا۔ پھر لکھا ہے کہ خون، مردہ کے خون، اب مردہ کا خون جب ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ ریڈ تھک، اور اس کو جو ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل کسی طرح بھی قابل ہی نہیں رہے گا کہ وہ پیا جا سکے پانی۔ اور آگے جا کے ہم مزید بھی اس میں دیکھیں گے کہ جو اگلی آیت میں آتا ہے کہ وہ سارے جو ہے جتنے بھی دریا اور جتنی بھی چیزیں ہم اس کے اوپر بھی جائیں گے، لیکن یہ مردہ جانوروں کا جو خاص طور پہ ایک بدبو جو ہے وہ پوری دنیا میں ٹریول کر جائے گی، کیونکہ ہر دنیا کے ہر حصے میں سمندر ہے، اور سمندر کی وجہ سے وہ سارے جانوروں کا مارا، پوری زمین جو ہے سراؤنڈیڈ بائی واٹر۔ اور دوسری ایک اور بھی ریزن ہے کہ
آپ یہ دیکھیں کہ زمین کی جو فوڈ سپلائی ہے اب تک ویسے بھی ڈسٹرائے ہو چکی ہوئی ہے، اور کیونکہ جب ہم پیچھے کی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ایک تو اینٹی کرائسٹ نے خود بھی ڈسٹرائے کر کے سارا کنٹرول کیا ہوا تھا، دوسرا یہ ہے کہ زمین پہ فصلیں اور یہ چیزیں اتنی ہیں بھی نہیں، اور سمندر کے اوپر بڑی ریلائنس. اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ وہ جب 2 گواہ آئے تھے تو انہوں نے 3.5 سال کے لیے آسمان بند کر دیا ہوا تھا، اور 3.5 سال اب کوئی فصل نہیں ہوئی ہے، کوئی نہیں ہوا ہے، تو وہ سٹاکس بھی ختم ہو چکے ہیں. اور ان کا جو انسان کا جو ساری ڈپینڈنسی تھی اس وقت وہ سمندری خوراک کے اوپر تھی، اور سمندر کے اندر جو جانور ہیں، مچھلیاں اور باقی چیزیں، ان کو کھانا چاہتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ خدا نے ان کی وہ سپلائی بھی یہاں پر بند کر دی، کیونکہ یہ ان کی سزا کا حصہ ہے، بیکاز دا ٹائم ہیز بین اوور ناؤ. اور انہوں نے خدا کی بہت زیادہ بلیسفیمی کر دی ہے، تو اس وجہ سے خدا نے پھر کیا کیا کہ اب دوسرے فرشتے نے جب پیالہ الٹا ہے تو پورا سمندر ختم ہو گیا. اور یہی چیز پھر ہمیں تیسرے کی طرف لے کے جائے، کیونکہ سمندر کا پانی نہیں پیا جا سکتا، سمندر سے خوراک ضرور ملتی ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ نمک والا ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ فریش واٹر سپلائی جو ہے اس کو بھی ہم یہ تیسرا پیالہ ہے، 4 آیت میں لکھا ہے، اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے. اب جتنے ریزروائر تھے، دریا اور چشمے پانی کے تھے، پینے کے لائق پانی وہ پینے کے لائق تھا، خون بن گئے. اب خدا آگے 6 آیت بھی اس کو ساتھ پڑھ لیتے، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، اور وہ اسی لائق ہیں. اب یہ دیکھیں خدا کا غضب جو ہے، ریونج ہے، کہ انہوں نے مقدسوں کا خون بہایا، اور مقدسوں کا خون اور نبیوں کا خون بہایا، اور ان جو خدا اب ان کو یہی خون جو ہے خون ہی پینے کو دے رہا ہے. مقدسوں کی آواز جو قربان گاہ سے نیچے سے آتی تھی، آپ کو یاد ہے کہ کب تک تو انصاف نہ کرے گا. اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انصاف کو دیکھے. یہ خدا کو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تو رحیم ہے، خدا ایسے کیسے کرے گا. خدا کا ایک وقت رحم کا کئی ہزار سال سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن دنیا نہیں پہچان رہی ہے، اور پھر نہ پہچاننا اپنے حد تک. اب یہ جب یہ وقت آ رہا ہے جب ایک نیو ورلڈ آرڈر کے تحت یہ پوری جو شیطان، ابلیس، مخالف مسیح، جھوٹا نبی، ایک پورا سسٹم جن کو ہم نے پچھلے پروگراموں میں بتایا ہے، وہ اب خدا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ خدا کو ہی ختم کرنے کے پیچھے ہے. اس لیے خدا کا غضب جو ہے، اس کا بھڑکنا جو ہے، عین جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا انصاف ہے. اور یہ خدا کا فرشتہ جو ہے، اور تو نے انہیں خون پلایا، یہ خدا کا فرشتہ کہہ رہا ہے، اور وہ اسی لائق ہیں. یہ خدا کے وہ بندے جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں جن کا خون بہایا گیا. بیسیکلی ایک اور بھی چیز ہے یہاں پر کہ اگین وی سی اے ریپیٹیشن آف ایونٹس. بک آف ایکسڈس، خروج، کوچ کی جو کتاب ہے، اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو اینٹی کرائسٹ کی ٹائپولوجی ہے، یعنی کہ اس وقت فرعون نے اسرائیلیوں کے بچوں کو مروایا تھا، اور یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو تو مار دینا، اور جو موڈ آف کلنگ یوز ہوا تھا وہ یہی تھا کہ ان کو مار کے وہ دریا میں پھینک دیتے تھے. اور موسیٰ کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ دریا میں ہی بہایا گیا تھا، اور ہسٹوریکلی اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور اس وقت بھی خداوند نے دریائے نیل کو، جو کہ ان کا گاڈ تھا، اس کو ڈسٹرائے کیا اور پانی کو خون بنایا، اور سیم وے میں کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کا خون وہاں پر بہایا تھا. اور یہی چیز اب ٹائپولوجی میں ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ پرانے عہد میں بنی اسرائیل کے والے سے تھے، اور اب یہ ہے پوری دنیا کے مقدسین کے والے سے. اور تھرو آؤٹ دا ٹریبولیشن، اور تھرو آؤٹ جتنے بھی لوگوں نے خداوند کے نام لیے، یعنی کہ ٹریبولیشن شروع ہونے سے پہلے آپ یہ دیکھیں تھرو آؤٹ سینچریز کلیسیا کو مخالف مسیح کی جو اسپرٹ ہے وہ ستا رہی ہے، اور شہیدان جو ہیں ان کی لسٹ 2000 سال سے ہی چل رہی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں ڈیورنگ دا ٹریبولیشن ٹائم بھی مقدسین نظر آتے ہیں، اور ان کو بھی قتل کیا گیا، اور سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سو بات یہ ہے کہ خداوند جو ہے اب وہ انصاف کر رہا ہے. خداوند یہاں پر لکھا ہے کہ بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں. گاڈ از دا رائچس جج اینڈ ہی از دا رائچس ڈلیورر آف دا ججمنٹ. اور یہ خداوند کے حکم کے باعث ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے، بیسیکلی دیز پیپل ڈڈ ڈیزرو دیٹ، کیونکہ انہوں نے پورے ہسٹری ہمیں ویسے بھی پاسٹر تحسین اگر یہ نہ ہو تو سزا اور جزا کا نظام ختم ہو جائے، اور پھر تو یہ دنیا اور زیادہ
جو ہے وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا کبھی بھی ظلم ہے ستم ہے دنیا میں کتنی ناانصافی ہے اور ابھی بھی کہیں کہیں آپ کو یا بہت جگہوں پہ خدا کا خوف نظر آتا ہے خدا کا ڈر نظر آتا ہے ایک ایسے وقت آنے کا وہ نظر آتا ہے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ مجھے بھی انصاف ملے گا تو اگر یہ انصاف ہی نہ رہا تو پھر تو دنیا جو ہے بالکل وہ یہ کہہ لیں کہ ہو جائے گی بیرا روی کا شکار ہے اور آؤٹ آف کنٹرولبل ہو جائے گی. اور ویسے بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو جہنم ہے بیسیکلی اس کا جو بنایا جانا تھا وہ انسانوں کے لیے نہیں تھا. اس کا میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں. متی کی انجیل اس کے 25 باب میں ہم دیکھیں اور اس کی ہم 41ویں آیت میں دیکھیں. اب یہاں پر ملاؤنوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ ڈیزرونگلی انسان جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملاؤنوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. دیٹ مینس کہ آگ جو ہے وہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی. لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انسان بھی جو کریشن خدا نے اپنے امیج پہ بنایا تھا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. اور بہت یہ جو لوگ ہیں یہ دے آر سفرنگ بیکاز آف دیئر اون ڈیسیژن میکنگ. بالکل. اور جب اس کے وہ پیچھے چلیں گے تو ظاہر ہے جس کے پیچھے چلیں گے جب وہ گھڑے میں گر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی فالو کر رہے ہیں گے. آگے پڑھتے ہوئے ہم چوتھا پیالہ جب دیکھتے ہیں 8ویں مکاشفہ اس 16ویں باب پر 8ویں آیت میں لکھا ہے اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہے. اگلی آیت پڑھ دیجیے. اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا اور توبہ نہ کی کہ اس کی حمد کرتے. بالکل. اب یہ دیکھیں کہ یہ سورج جو ہے ٹیکنیکلی یہ کاہے کے لیے بنایا گیا؟ انسان کو روشنی دینے کے لیے, توانائی دینے کے لیے. اس کی وجہ سے بہت سے جو پھل پودے دوسرے وہ پھل پکتے ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن آج خدا اس کو ایک ڈیڈلی ویپن کی طرح اب ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. ڈیڈلی کلر بن کے یہ اب اس کے اوپر جب الٹ دیا جائے گا یہ پیالہ تو اس کی ساری جو ہے جو تپش جو ہے وہ اور زیادہ قربت میں آ کے لکھے کوئی جھلس دینے والی. اس کو آپ اس کو ضرور ایکسپلین کروں گا. اسپیشلی جو ہمارے مسلمان بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ اسلامک جو لٹریچر ہے قرآنک اور باقی جو لٹریچر ہے اس میں یہ ایک وہ پروفیسیز ہیں حدیث میں بھی کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. تو یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ بائبل سے یہ بات جو ہے وہ اوبویسلی کیونکہ بائبل تو پہلے لکھی گئی ہے. تو یہ والا جو سسٹم ہے کہ جو سورج کی تپش جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. اس کو سائنٹیفکلی اگر کہا جائے تو گلوبل وارمنگ کا لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن آخری زمانہ میں اٹ ول بی اے ویری ویری کوئک انسٹنس کہ سورج پہ الٹا جائے. ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے اس پہ ایک دفعہ میں ریسرچ کر رہا تھا کہ وہ جو 10 آفتیں مصر کے اوپر آئی تھیں ان کے 10 گاڈس تھے جن کو وہ اپنے گاڈس کے طور پر دیکھتے تھے اور ان پر ریلائے کرتے تھے. ایون کہ جو پیلوٹے تھے ان کو گاڈس وہ سمجھتے تھے. دریائے نیل ان کا خدا تھا اور باقی یہ سب کچھ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیزیں اگین خداوند ڈسٹرائے کر رہا ہے جن کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی ہے کیونکہ خدا پر انہوں نے ڈپینڈ نہیں کیا. انہوں نے زمین پر ڈپینڈ کیا, انہوں نے سمندر پر ڈپینڈ کیا, انہوں نے دریاؤں اور ان چیزوں پر ڈپینڈ کیا اور سورج پہ بھی کر رہے ہیں. اور آج کے دور میں دیکھیں کہ ڈپینڈنسی جو ختم ہو کے یہ جو فاسل فیول ہے اب سولر کے اوپر زیادہ جا رہی ہے. تو اس چیز کو بھی خداوند جو ہے وہ ایڈریس یہاں پر کر رہا ہے. جی. اور اس میں پاسین ایک بہت اہم نقطہ ہے. یہ جب جو اتنا قریب آ کے جھلسا دینے والی اس کی ہوگی تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو آئس جتنی ہے دنیا میں پگھل جائے گی, یہ پگھلے گی. اور اگر پوری دنیا کا انہوں نے یہ ایک دیا ہوا ہے اس کے اوپر اسٹڈی ہے کہ اگر اس وقت جتنی برف ہے دنیا میں وہ ساری پگھل جائے تو سمندر کا لیول جو ہے وہ 200 فٹ تک وہ بڑھ جائے گا. اب آپ اگر یہاں قریب ہی چلے جائیں لنڈن سے ایمسٹرڈیم میں تو ایمسٹرڈیم میں اکثر جاتا ہوں تو وہاں بڑی نہریں نوریں ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں کہ نہروں نے ایمسٹرڈیم کو بچایا ہوا ہے. وہ اس لیے کیوں بچایا ہوا ہے کہ وہ جو زیادہ پانی ہے وہ نہروں کے ذریعے وہ نکال لیتے ہیں کیونکہ وہ بالکل سطح سمندر کے ساتھ ہے. اور وینس جیسے 10-20 فٹ کا ہی اگر لیول بڑھ جائے تو بہت سے جزیرے اور بہت سے جو علاقے کوسٹل ایریاز ہیں پورے تباہ ہو جائیں. اب جیسے نیو یارک جیسے سٹی دیکھ لیں یا باقی جو ایسے فلوریڈا وغیرہ وہ سارے ایریاز ختم ہو جائیں گے. اور ایک اور بھی ریزن یہ ہے کہ پانی جب
برف بنتا ہے تو وہ سکڑ کے وہ جگہ کم کر لیتا ہے. تو خداوند نے جو آئس کیپس دیے تھے نارتھ اینڈ ساؤتھ پول میں، اس کا ریزن یہی تھا کہ ایکسیس، کیونکہ خدا بائبل میں لکھا ہے نا کہ زمین ظاہر ہو. جب بک آف جینیسس اتپتی میں پیدائش میں لکھا ہے نا کہ پانی ہی پانی تھا ہر جگہ پہ، خشکی کہیں پہ بھی نہیں تھی، اور خدا نے کہا کہ خشکی ظاہر ہو. تو وہ کیسے ہوا تھا کہ وہ پانی سکڑ کے برف کی شکل میں چلا گیا، اور تب سے ایسے ہی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ختم ہو جائے گی اور پانی کے اندر ڈوب جائیں گے. اور اس کا ذکر جو ہے لوکا کی انجیل میں بھی ہے. لوکا کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں تو 21ویں چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی. اوبویسلی یہ جو ناسور اور یہ تکالیف اور جھلسنا، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمندر سے خوف ان کو آئے گا، کیونکہ اور ایک اور چیز کی ریپیٹیشن یہاں پر ہوتی نظر آتی ہے کہ جیسے نوح کے دور میں سمندر چڑھ آیا تھا اور لوگ جو تھے مر گئے تھے. اب آپ دیکھیں خاص طور پہ اس میں ایک بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کچھ جب ہو رہا ہے، اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، پانی سارا سمندر اور چشمے اور دریا ہر چیز خون بن چکے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کالا گہرا خون جو ہے مردے کی طرح کا خون ہے، اور اس کے ساتھ اتنا تعفن پھیل گیا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ آگ جو ہے وہ جھلسا رہی ہے، اتنی زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جو شخص اس وقت سن رہا ہے اگر یہ حالات ہوں تو وہ جلدی سے توبہ کرے گا، وہ خدا کے پاس کرے گا. لیکن آپ نے کہا تو ابھی 5ویں پڑھی، میں 9ویں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے انہوں نے خدا کی نسبت کفر بکا جو آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے. اب وہ جان چکے ہیں کہ آفتوں پہ اختیار رکھتا ہے. کون رکھتا ہے؟ خدا رکھتا ہے، کیونکہ فرشتے اناؤنس کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ پھر بھی ان کے دل جو ہیں وہ شیطان نے سخت کر دیے ہوئے، ان کے دل جو ہیں وہ شیطان نے اپنے قبضہ میں کر لیا ہے. وہ پھر بھی خدا کے خلاف لکھا ہے کہ کفر بک رہے ہیں. اور آج میں خاص طور پہ اپنے ناظرین سے کہوں گا، آج بہت سے لوگوں کے دلوں کو شیطان نے سخت کیا ہوا ہے. وہ سچائی کو نہیں جانتے، وہ سچائی کو سنتے ہیں اور پھر وہ کوئی اور خیال لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کلام کو پڑھتے ہیں اور پھر کلام پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. وہ خدا کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے ہیں. یہی حال ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. آج خدا آپ سے کلام کر رہا ہے. آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے خدا کلام کر رہا ہے کہ آج بھی موقع ہے. اگر آپ خدا کے خوف میں نہیں ہیں، خدا کی پہچان میں نہیں ہیں، کلام کو نہیں سمجھتے ہیں، تو آج اس کے پاس آ جائیں تاکہ وہ آپ کو اس ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے، اس کی مہر آپ پہ بھی لگ جائے اور آپ اس کی مہر کے وسیلہ سے ان ساری آفتوں سے، ساری پریشانیوں سے بچ جائیں. آج خدا آپ کو ایک نئی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ بھی انہی کی طرح انکار کریں گے؟ آج خدا آپ کو موقع دے رہا ہے. پاسٹر ایسی 5ویں مہر کی طرف اگر آپ بڑھیں. ایک کوئک میں ریزن تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں لوگوں نے توبہ نہیں کی، اور اب ان کی یہ جو ابیلٹی ہے توبہ کرنے کی اور ڈیسیجن ریورس کرنے کی وہ کیوں چھین لی گئی ہے. کیونکہ دیٹ از ٹو ڈو ود مارک آف دا بیسٹ. ایک چیز ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ جو روح القدس کے خلاف کفر ہے وہ انپارڈنیبل انفرگیویبل سن ہے، اور مارک آف دا بیسٹ آلسو از shown as unforgivable sin. So that means کہ مارک آف دا بیسٹ جو ہے یا یہ جو چھاپ ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ blaspheming against the Holy Spirit ہے، اور اس کا حصہ ہے، یا یوں سمجھیں کہ وہ اس میں انوالو ہے کہ آپ نے blaspheme کرنا ہے. ایک اور چیز جو مجھے یہاں پر سمجھ آتی ہے کہ وائی پیپل اتنا زیادہ ظلم سہنے کے باوجود توبہ کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ اب وہ اسٹرکٹلی مائنڈ کنٹرول کی وہ جو ڈیمن ہے، اور وہ ایسا ان کے مائنڈ کو جو بھی میڈیم یوز کیا ہو، چاہے وہ چپ ہے، چاہے وہ RFID، کچھ بھی، میرا خیال ہے کہ ان کی یہ جو ابیلٹی ہے مخالف مسیح نے وہ چھین لی ہے، جس میں ریورسل ہے، ریسٹوریشن ہے اور توبہ کا وہ سسٹم ہے. کیونکہ وہ فلی اب کیونکہ چھاپ کی وجہ سے وہ جو ہے نا، یہ تو بالکل وہ لکھا ہوا ہے. پیچھے ہم نے جو پروگرام کیا تھا کہ وہ فرشتہ نے بڑا کلیئرلی اناؤنس کیا تھا کہ جو کوئی چھاپ لے گا وہ اس کا کوئی چانس نہیں، خدا کا غضب جو ہے آئے گا. اور خدا کی چھاپ لینا
اس کے رنگ میں رنگ جانے کی بات ہے. تو یہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ چاہ کر بھی شاید اب جو ہے وہ نہیں کر پا رہے توبہ وغیرہ، کیونکہ کفر ہی بک رہے ہیں. اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ زبانیں کاٹنے لگ گئے ہیں لوگ، لیکن بک پھر بھی کفر ہی رہے ہیں. پھر لکھا ہے کہ 10ویں آیت میں کہ 5ویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا. اور اوبویسلی حیوان کا تخت جو تھا وہ یروشلم میں لگا ہوا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کر وہ ہیکل کے اندر اور وہ کر رہا ہے. اور لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگوں نے اپنی زبان کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے. گالیاں دے رہے ہیں خدا کو، برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ اپنے کاموں سے توبہ نہ کی. یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے، بہت ہی یہ پینفل سچویشن ہے. اصل میں ایک تو ابلیس کی شیطان کی مور لے لینا، لیکن کچھ لوگ، اور خاص طور پہ کچھ لوگ نہیں میں کہوں گا، جو اس سسٹم میں آ چکے ہیں، گناہ میں آ چکے ہوئے ہیں، ابلیس کے کاموں میں وہ آ جائے، ان کو اس میں ہی مزہ بڑا ملتا ہے. اور وہ اس گناہ کی لذت میں، اس ظلم کی لذت میں اور ایسے کاموں میں جو ہے وہ اتنے زیادہ وہ انجوائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس سچویشن کو کہ وہ پھر اس میں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. اور یہ جو ہے تمام دنیا پر لکھا ہے کہ خدا کا قہر اور اندھیرا چھا گیا، یعنی کہ وہ اب ختم ہونے کو آ گیا ہے. اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہول سسٹم، یہ جو لکھا ہے بابل کا، بیبلون کا ذکر اس میں آیا کہ جو ذکر ہے وہ ایک سسٹم جو پورا ہے. اور جہاں جہاں دنیا میں، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تمام دنیا کے حکومتوں کو اپنے ساتھ وہ کر لیں گے، ملا لیں گے. تو یہ تمام دنیا کے اوپر یہ آفتیں آنی ہیں، یہ صرف ایک حصے میں نہیں آنی ہے. ایک حصہ اس کا وہ یہ کہہ لیں کہ فوکس وہاں پہ مین رہے گا، لیکن یہ تمام دنیا میں ہوگا. ابھی جیسے امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں رائٹس ایک جگہ سے شروع ہوئے، پورے امریکہ میں شروع ہو گئے، پھیل گئے. تو یہ اسی طرح وہ پھیلے گا. اور لکھا ہے کہ تمام دنیا کے اوپر مکمل اندھیرا ہے، نہایت ہی تکلیف دہ ناسور ہیں، اور تمام سمندر پانی، خون اور تعفن پھیل چکا ہے. دنیا میں جو ہے وہ تمام دنیا ناقابل برداشت بدبو میں ہے، کو پانی کو پینے کو نہیں ہے، پیاسی دنیا ہے. سورج آگ کی طرح جھلسا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا کی جو ہے وہ کفر بک رہے ہیں، خدا کو ماننے کے لیے تیار رہے ہیں. اور یہ نبی 2 باب اور اس کی پہلی، دوسری، تیسری آیت اگر آپ دیکھیں تو وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ خداوند کے روز کی بات وہاں پہ کرتا ہے، اور اندھیرے اور تاریکی کا روز ہے، اور ابر سیاہ اور ظلمات کا زور وہاں پہ لکھا ہوا ہے، روز ہے. اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور ان کے آگے آگے آگ بھسم کرتی جاتی ہے اور پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی موقع ہے دنیا کو جو اس وقت ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ مصیبتوں کے سال کس وقت شروع ہو جائیں، اگلے سال شروع ہو جائیں، اس مہینے بعد شروع ہو جائیں، 4 سال بعد شروع ہو جائیں. لیکن خاص طور پہ ہمیں اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کتنی زندگی ہے. توبہ کر کے خدا کی، آج کے دور میں تو اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جوان کیا بوڑھے کیا، یہ کرونا ٹائپ ایک بیماری آئی اور اس نے کئیوں کو لے گئی، لاکھوں کو افیکٹ کر دیا. اور جہاں تک اس کے تخت کا تعلق ہے، 2 تھیسالونیئنز میں لکھا ہوا ہے چیپٹر 2 میں، اور لکھا ہے کہ اس کی 4 آیت میں، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے، یہ حیوان کی بات ہو رہی ہے، اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے، مینس کے جو ٹیمپل ہے. اور پھر ہم متی 24 میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو ابومینیشن آف ڈیسولیشن کہا تھا، کہ لکھا تھا کہ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں، مینس کے یروشلم جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے. یہ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں کیا تھا کہ وہ جب 3.5 سال جب گزر جائیں گے، جب وہ اچھی چیزیں ان کو پہلے دکھا کے اپنے ساتھ ملا لے گا، اس کے بعد جو دوسرا حیوان آتا ہے جو ہے وہاں پر اسٹیبلش کر رہے ہیں، دوسرا حیوان جو جہاں ہم نے 2 حیوانوں کا ذکر کیا تھا، اور دوسرا حیوان پہلے حیوان کے بت کو وہاں نصب کرواتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب یہودیوں کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں کہ انہوں نے تمہاری ہیکل میں بت نصب کر دیا، اور پھر وہ توبہ کی طرف آتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ خداوند نے یوں سمجھے کہ یہ پیالہ جو ہے وہ یروشلم کے اوپر الٹا ہے، کیونکہ یروشلم میں تخت لگایا ہوا ہے. اور لیکن ایٹ دس مومنٹ دیر از نو، کہہ لیں کہ کوئی مقدس شخص اس وقت یروشلم میں نہیں ہے. سو گاڈ از کلینزنگ جیروسلم ایز ویل. اور بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، یہ ویری سمبولک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگین جو لاسٹ سوری میں اس کو بات کو، کیونکہ بعض دفعہ لوگ
बात की बात पकड़ते हैं, ये नहीं है, क्योंकि लिखा है कि वो अपने लोगों को वहाँ से निकाल के ले जाएगा। हमने जिक्र किया था पेट्रा की जगह पे। लेकिन अगर कोई होंगे भी तो क्या मुल्क के मिस्र में खुदा ने अपने लोगों को तमाम अजाबों से नहीं बचाया था? बिल्कुल, खुदा अपने लोगों को बचाएगा। खुदा अपने लोगों को, अगर वो वहाँ वो वहाँ पे नहीं, वो बिल्कुल खुदावन ने, वो बिल्कुल हमारे पास एग्जाम्पल था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंधेरा जो है वो छाया हुआ है, और ये सिंबॉलिक है क्योंकि वो बादशाही अंधेरे की है। और साथ में एक और भी है कि ये रेपिटेशन अगेन नज़र आती है, जो लास्ट आफत थी इस मिस्र के ऊपर, वो अंधेरे की, सेकंड लास्ट जो थी वो अंधेरे की थी। इससे पहले कि वो जो क्या उसका नाम है, उनके पेलोठे मारे जाते, वो अंधेरे की जो आफत आई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही चीज़ें रिपीट होती हुई अगेन नज़र आती हैं। हैवान का तख्त जो है बादशाही, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ फिर तो क्या सुनने वालों को, वो एक छोटे लेवल पे था, वो तो बिल्कुल कंट्री लेवल पे था, बिल्कुल ये एक पूरे ग्लोबल लेवल पे है। और अब ये जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था, बाद लोगों ने शायद लेट ज्वाइन किया हो, ये 7 प्याले जो हैं ये अब दुनिया का खात्मा है। बिल्कुल 7वें प्याले तक दुनिया का खात्मा है। उसके बाद थोड़ा सा जो वक्त है जिसको हम बयान करेंगे, जो 17वें 18वें और 19वें चैप्टर में कुछ वाक़यात डिटेल्स में दिए गए हैं। लेकिन ये दुनिया का खात्मा बिल्कुल तय हो चुका हुआ है, शुरू हो चुका है, तय नहीं हो चुका बल्कि शुरू हो चुका हुआ है, जब ये प्याले जब उडेले जाना शुरू हो गए। अब हम 5वें प्याले तक पहुँच चुके हुए हैं और हम इसमें देख रहे हैं ख़ास तौर पर। और यहाँ पर अगर हम देखें 11वीं आयत में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है उनके दिल इतने सख्त हो जाएंगे, और आज भी लोगों के दिल सख्त हुए हुए हैं। ये बात हम ख़ास तौर पे देखते हैं, और हमें ख़ास तौर पे ये देखना है कि क्या चीज़ें हैं जिनको आज हमें अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि कलाम हमें बताता है, बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि मसीह का आना और दुनिया की अदालत करना। और ये बड़ी मैं एक अजीब सी बात भी है, हमने शायद पहले भी थोड़ी सी इसको किया था, कि दुनिया के मज़ाहिब मानते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी मानते हैं कि मसीह ने ही आना है, उसने ही इब्लीस के साथ लड़ना है, उसने ही उसको जो है उसको जो क्या कहना चाहिए कि शिकस्त देनी है। और इनके, मैं एक उलमा को सुन रहा था, बहुत बड़े उलमा गालबन जो है गांधी साहब थे या कौन थे, उन्होंने कहा कि आखिर में यही होगा कि मसीहत जो है वो गालिब आएगी जी। जब ये सब कुछ मानते हैं तो फिर कलाम को भी क्यों नहीं मान लेते? बिल्कुल, क्यों सच्चाई को क्यों नहीं मान लेते कि जब सब कुछ मसीह ने ही करना है, शैतान को, इब्लीस को भी उसी ने शिकस्त देनी है, तो फिर उसको मान क्यों नहीं लेते? आज मैं समझता हूँ कि खुदा आज के दौर में भी लोगों को मौका दे रहा है कि सच्चाई को जाने, ताकि सच्चाई उन्हें आज़ाद करे। आप ज़रूर कुछ कहें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ये साथ में ऐड करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल हमें जो है वो खुदावन की हुज़ूरी में आकर अभी मौका है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई अगर कहे कि जी मैं इस टाइम तक छोड़ दूँ इस सारी चीज़ को कि शायद ये सब देख के ही कुछ करूँ, तो मेरा ख्याल है कि दैट वुड बी वेरी वेरी टफ। क्योंकि बाइबल हमें बड़ा क्लियरली बता रही कि यहाँ पे एक भी बंदा नहीं नज़र आ रहा है जो ने तौबा कर लिया तो इस सारे इवेंट में। तो बेहतर यही है कि हम तब तक के लिए इस चीज़ को ना छोड़ें। इट्स नेवर टू लेट अनलेस यू आर स्टिल ब्रीदिंग, और हम जो है वो सांस ले रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए, खुदावंद हमें बार बार मौके दे रहा है। छठे प्याले की तरफ पढ़ते हुए 12वीं आयत अगर आप पढ़ते, 12वीं लिखा है, और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फिरात पर उल्टा, और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक़ से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखीं। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादिर मुतलक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। और फिर आगे खुदा ने वार्निंग भी दी, देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मजदून है। आमीन। अब ये देखेंगे, ये वो जगह फरात जो है, दरियाए फरात का है, यूफ्रेटिस रिवर इराक के अंदर, और यहाँ से ये थोड़ा सा छोटा सा नहीं है।
1800 मील 1800 मील लंबा ये दरिया है। और मैं समझता हूँ कि ये अब खुदा ने जो यहाँ पे तो जहाँ पे ये सारा सीन सेट हुआ हुआ है इधर, और इब्लीस के जहाँ जहाँ ये सारी इसकी बाबल का जिक्र जो एक सिस्टम है उसको तो खुदा ने तबाह कर ही दिया हुआ है इस वक्त तक तकरीबन। और तकरीबन ये वो वक्त आ रहा है जब वो बाकियों को भी जो उसके साथी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वो ट्रैप है, दरिया का सुखाना, एक रास्ता प्रोवाइड करना, एक ट्रैप खुदा ने उनके लिए अब बिछा दिया। क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि ये तीनों जो अब यहाँ पे अनहोली ट्रिनिटी हमें 13वीं आयत में नजर आ रही है, अज़दहा और फिर उसके साथ हैवान और फिर उसके साथ झूठा नबी, और इनके मुंह से जो मेंढकों की तरह रूहें निकली, मीन्स के वो उनके मुंह से बातें ऐसी वो लेके वो पूरी दुनिया के हाकमों तक जाएंगे। और याद रहे कि इस वक्त तक ये इतना कुछ कर चुके होंगे कि दुनिया के हाकम भी इनसे नाला होंगे। अब ये पता नहीं कि शायद वो इसी से लड़ने आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं, लेकिन या इसका साथ देने, लिखा तो है कि इसका साथ देने आएंगे क्योंकि वो खुदा के खिलाफ, एक्चुअली तो वो खुदा के खिलाफ आखिरी जंग करने के लिए आएंगे, जो असल कलाम जो बताता है और इसमें नजर आता है। तो ये वो रास्ता है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो ख्याल ही है हम पेश कर सकते हैं कि वो हर तरह का सिस्टम जो है जिस तरह भी आ सकेंगे अब यहाँ जमा करेंगे, क्योंकि खुदा ने जो ठहरा दिया है जगह, हर मजदून का जो आपने भी यहाँ पढ़ा, वह यहाँ पे इस जगह पे आके वो सबको इकट्ठा करेगा। और ये वो जगह है, बड़े इंटरेस्ट की बात है, जिसको एक दफ़ा नेपोलियन ने यहाँ कहा था, इस जगह पे 200 के करीब इस जगह पे जंगें हो चुकी हैं, 200 के करीब। और उसने कहा था कि मैदान है और बहुत बड़ा, और प्लेन और पहाड़ियाँ जो है एक लेवल की बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। तो वो कहता है कि दिस इज़ अ परफेक्ट बैटलफील्ड, ये नेपोलियन के अल्फाज है, परफेक्ट बैटलफील्ड। और खुदा उन्हें घेर के ला रहा है, सारी कौमों को, उनके बादशाहों को घेर के ला रहा है। जैसे उसने जब बहरे कुलज़म को 2 टुकड़े किया तो फिरौन, वरना बैटलफील्ड में तो आगे जाकर सिपा सलार ही जाया करते थे, लेकिन फराउन भी पीछे निकल पड़ा था। तो इसी तरह वो बादशाह और सारे खुदा लेके आएगा ताकि उनको आखिरी वक्त में सबको जो है वो एक सबक सिखा के दुनिया का खात्मा करे। आप ज़रूर इस पर तबसरा। बिल्कुल, मैं ज़रूर करूँगा। पैदाइश की किताब उत्पत्ति, जेनेसिस, उसके चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि ये 4 दरियाओं का जिक्र है। जहून, फैसून जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, और जहून जिसको हम दरिया नील कहते हैं जो कूश की ज़मीन में है, या गीहान उसको इब्रानी में कहा गया, दजला और फिरात, टाइग्रस एंड देन या हिद्दिकल पुराने अहदनामे में लिखे, और यूफ्रेटस। अब ये देखें कि ये वो दरिया है जो कि बाग़ अदन के टाइम से चल रहा है, और दैट इज़ दी ओल्डेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद रिवर नाइल। और हम देखते हैं कि इसका सूखना ये बहुत बड़ा साइन है। ऑब्वियसली we believe कि we will not be there in order to see that, क्योंकि अभी तक दरिया फ़िरात बह रहा है, and it's a literal thing, ये कोई जो है सिम्बॉलिकल बात नहीं हो रही। और फिर हम देखते हैं कि वो जो ऐसे आपने कहा कि मेंढक जो हैं वो अनक्लीन एनिमल को ज़ाहिर करते हैं, नापाक जानवर है, उसको कोई भी आई मीन अफ्रीकी ट्राइब्स शायद खाते होंगे, लेकिन या चाइना के लोग जो हैं वो खाते हैं। तो बेसिकली मेंढक जो हैं इनको कोई भी शख्स खुराक के तौर पर नहीं दे। दैट मीन्स कि उनके अंदर से डीमंस निकली हैं यहाँ पर। और वो जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि दुनिया के बादशाहों को जो मैसेज दिया गया है हैवान की तरफ से, अजदहा की तरफ से और झूठे नबी की तरफ से, क्योंकि डेवल हिमसेल्फ अगेन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो फिज़िकली मे बी शायद वो एक फॉर्म लेके उनके साथ आ गया, और वो सबको कह रहे हैं कि अगर हम मिल जाएं, अगर हम इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इस वक्त देखा जाए कि दुनिया पर ये जो आफतें आ रही हैं, क्योंकि पिछले हमने देखा है पिछले ही चैप्टर आयतों में कि उनको पता लग गया था कि इन आफतों पर कुदरत रखने वाला शख्स कौन है, खुदा। तो नाउ दे आर गेटिंग रेडी, और उनके साथ एक सबसे बड़ा फॉलन एंजल है लूसीफर हिमसेल्फ, डेविल। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग साथ दे दो ना, तो अब हम कर सकते हैं। और उसका शुरू से ही प्लान, तो ये बादशाह को ये इकट्ठा कर रहे हैं, बाग़ अदन से ही वो खुदा के खिलाफ करता गया,
آیا ہے اور اس کا شروع سے ہی پلان یہ ہے کہ وہ خدا کے سسٹم کے خلاف. اور اب یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب یہ اس آخری وہ جو نیو ورلڈ آرڈر یا ون ورلڈ آرڈر یا جو کچھ بھی ہوگا اب یہ مل کے خدا کے سارے سسٹم کو, اور یہ وہ ڈسیپشن ہے جس کو کہیں گے کہ وہ اس کا اردو ورڈ مجھے ایک دم ذہن میں نہیں آ رہا, گمراہ کر کے وہ لے آئے گا یہاں پہ, اور وہ گمراہی جو ہے وہ ان کی بربادی بنے گی. اور خدا کے اس بڑے جو میں کہوں گا کہ قوت میں, جب خدا ایک بڑی قوت میں اب نکلا ہے, کیونکہ جب ہم نے یہ شروع کیا تھا ایک وقت تھا کہ ابلیس جو ہے, پہلے ابلیس اژدہا آیا, پھر حیوان آیا, دوسرا حیوان آیا, انہوں نے بڑی قوت سے کرنا چاہا. اس کے بعد جب خدا اترا ہے تو پھر خدا اب پورا بدلہ لینے کے لیے اترا ہوا ہے, اور وہ ان کو پورا بدلہ لینے کے لیے وہاں پہ موجود ہے. اور خاص طور پہ اس بات کو ہم نے دیکھنا کہ یہ جب اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے, خدا کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے نکلیں گے, تو کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو بھی جب بھی اٹھا ہے یہ کلام اگر پڑھ کے وہ دیکھ لیں, کوئی بھی خدا کی قدرت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. اور آج میں خاص طور پہ پھر سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج اپنے لوگوں کو بھی, جو ہمارے مسیحی لوگ بھی ہیں جو شاید پوری طور پہ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے, یا اور بھی دنیا کے ایسے لوگ جو نہیں چل رہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع خدا ہم سب کو دے رہا ہے کہ ہم اس طور پہ اس کے ساتھ چلیں جیسے اس کا کلام کہتا ہے, اور یقیناً وہ ہمیں اس اچھی جگہ کے لیے لے جانے کے لیے تیار ہے. اور اگلا جب ہم یہاں دیکھیں گے 7واں پیالہ, تو اس میں ایک بڑے تخت اور بڑی بجلیوں کا ذکر, آپ اس کے پڑھ کے میں چھوٹا سا اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں فائنل چھٹے کو. بیبلون کا ذکر ہے, عراق کا ذکر ہے, یہاں پر فرات کا ذکر ہے. یہ وہی ایریا ہے جہاں پر سب سے پہلے بت پرستی کا ہوا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جینیسس 10 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے سامنے نمرود سا شکاری سورما, اور اس کی جو اسمالر ورژن ہے وہ ہمیں ادھر نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے نمرود نے بابل بنایا اور برج بنایا اگینسٹ خدا کے بادشاہی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور یہاں پر یہی چیز دوبارہ بالکل, اور یہ جو جگہ آپ نے بتائی ہے یہ وہی ہے جہاں پہ خدا نے جو جب بابل کا اثر اگر آپ اس کو لے عراق کا, تو وہاں خدا نے اپنے قہر کو نازل کیا تھا اور جلا دیا تھا. اور اب جو بڑے لیول پہ جب بابل کا ذکر ہے تو خدا اس کو بھی ختم کرنے کے ساتویں پیالے کی طرف تھوڑا رہ گیا ہے. اب ہم اس کو ساتویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا, اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا, یا جیسے یسوع نے کہا تھا تمام ہوا. پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں, اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا. اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے, اور قوموں کے شہر گر گئے, اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے. اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ہل گیا, اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا, اور آسمان سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے. اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی, اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا. اگین ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے نسبت کیا کفر بکا. جان رہے ہیں کہ خدا ہی قدرت رکھتا ہے, جان رہے ہیں کہ اب ان کے آخری وقت آ چکا ہوا ہے, لیکن پھر بھی خدا کے پاس نہیں آ رہے. یہاں پہ جو آپ نے دیکھا خاص طور پہ جو ذکر ہے یہاں پہ ایک بڑا بھونچال جس کو لکھا ہے کہ آج تک بالکل دنیا میں, اور یہ بھونچال میں یہ بھی تصور کرتا ہوں کہ یہ ایک نئی وہ جو ملینیم کنگڈم سیٹ ہونے والی ہے اس کے لیے زمین کو بھی سیٹ کر رہا ہے. الٹ دیا خدا نے, اس نے الٹ دیا. سب گند بلا چیزیں جو تھیں ابلیس کے کام تھے وہ مٹا دیے اس میں سے, کیونکہ ابلیس کا کام ختم ہونے کو آ چکا ہوا ہے. یہ آخری پیالہ ہے, آخری پیالے کے بعد ابلیس کا کام ختم ہے. اور یہ پیالے کے بعد ہم آگے جا کے دیکھیں گے اگلے پروگرام میں کہ کیسے جو ہے اژدہا جو ہے حیوان اور وہ جھوٹا نبی جو ہے یہ سارے آگ اور گندک کے جھیل میں ڈالے گئے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے 21ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں, آسمان آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے. اب آپ امیجن کریں 100 پاؤنڈ, اس کو تقریباً پاؤنڈز میں اگر آپ دیکھیں 100 پاؤنڈ کا ایک اولا, وہ جو بچ نکلیں گے نا جلس سے ان میں سے ان کے اوپر اولے آئیں گے. شاید جو بچال سے بچ نکلیں گے ان کے اوپر یہ اولے آئیں گے.
فرار خداوند جو ہے نا وہ فائنل ڈسٹرکشن یہاں پر کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اگین ایکسڈس میں اولوں کا بھی ذکر ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم پرانے عہد میں دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ بنی کورا کے اوپر آفت جب آئی تھی تو زمین کھل گئی تھی اور وہ زندہ ہی چلے گئے. یہاں پر بھی یہی خداوند ایسے کر رہا ہے کہ شہروں کے شہر جو ہے وہ بالکل جیسے کوئٹہ کے ساتھ ایک دفعہ 1935 میں کہتے ہیں ہوا تھا کہ وہ شہر ہی زمین بوس ہو گیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہو رہا ہے اور شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے. دیٹس جسٹ امیزنگ کہ زمین جو ہے وہ اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے اور دراڑیں پڑ گئی ہیں، قوموں کے شہر گر گئے. اور بابل جو ہے وہ اس کو اسپیشل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ یہاں پہ دی جا رہی ہے. اور ٹاپو اور پہاڑوں کا پتہ، دیٹ مینس کہ پہاڑ فلیٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور جو جزیرے ہیں وہ پانیوں کے نیچے چلے گئے ہیں. اور آئی تھنک ایک نیو فارمیشن بلڈ ہو رہی ہے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ 1000 سال بادشاہی کا کام شروع، God is doing a cleansing work. اور میرا خیال یہ اولے جو ہیں ابلیس کے ہر اس اسٹرکچر کے اوپر گریں گے، انسانوں کے اوپر گریں گے جن کو خداوند چاہ رہا ہے کہ اب یہ ختم کر دیں. فیس آف دی ارتھ سے، یعنی کہ زمین کے چہرہ سے ان کو ریموو کر دیا جائے گا. That's gonna be a اور tough یہ thing. بات میں سمجھتا ہوں کہ آج نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں، جتنے بھی، اگر ہم اب پھر متی کی انجیل کے وہ 24ویں باب اور سارا آگے پڑھیں، اور پھر دوسرے جتنے بھی بہت سے نبیوں کی بہت سی پیشن گوئیاں ہیں ان کو پڑھیں، اور بک آف ڈینیل میں دیکھیں، یا بک اور بہت سی نبیوں نے اس کے بارے میں کہا، ہوسیہ میں اس کو دیکھیں، یا پھر ملاکی میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے. بہت سے والے میرے پاس بھی ہیں لیکن میں نہیں پڑھ پاتا اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا. تو خدا کا کلام میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اب یہ خاص موقع دے رہا ہے. یہ پروگرام دنیا میں آج ہو رہے ہیں، آج دنیا میں بہت سی ایسی آفات بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اس طرف ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جب خدا کی گہری قدرت اب دنیا کے اوپر آ کے اس ساری ایسی ابلیس کی جتنی بھی چالیں ہیں اس کو وہ ناکام کرنے کے لیے، فنا کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کو اب ختم کرنے کے لیے اب آ رہی ہیں. ہمارے پاس بالکل اب چند لمحے رہ گئے، آپ اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں تو آپ. بالکل میں ضرور بولوں گا، زبور 2 کو ضرور پڑھیں ناظرین آپ سب. اور اس میں ذکر ہے کہ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ. سو اٹس گونا بی اے ویری ویری ٹف تھنگ. نو بڈی ول بی ایبل ٹو سروائیو یہ جو غضب کا جو پیالے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ پلیز ڈونٹ ٹرائی یور لک آن دس ون. اٹس بیٹر کہ اب ہم اپنی زندگی ابھی خداوند کو دیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اسی ہوتے بھی لنگ جائیں گے، بیکاز نو بڈی از گنا، آئی تھنک اٹس گنا بی اے ٹف گگ. کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ بھی دیکھ لوں گا تو پھر اس کے بعد شاید چانس ہو، اور وقت ابھی ہے، موقع یہی سب سے بڑا ڈسیپشن ہے پاسٹر یاسین. گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے. یہی سب سے بڑا ڈسیپشن ہے ابلیس کا کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. خداوند آپ کو برکت دے، اور تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین، آج ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا جسے خدا نے کتنی خوشی سے بنایا، لکھا ہے کہ ہر ایک دن کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ہے. جب اس نے جانوروں کو بنایا، جب اس نے پانی کے نیچے کے جانوروں کو بنایا، جب اس نے اتنی خوبصورت وادیوں کو بنایا، جب اس نے کل کائنات کو بنایا اور پھر انسان کو بنایا، تو اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے. لیکن آج وہی خدا رنجیدہ ہے، اور میں بھی یقین کریں کہ دل سے میرے اندر ایک رنج اور غم ہے نکلتا ہے کہ خدا نے کتنی جو ہے خوشی سے یہ دنیا بنائی. لیکن اس مکاشفہ میں جو وقت آنے والا ہے، یہ وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ اب خدا اسی اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو اور ہر ایک چیز کو ختم کرنے کو ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ایمانداروں کو وہ اپنے پاس ہمیشہ کی زندگی میں لے جانے کے لیے، بلکہ وہ پہلے سے ہی ریپچر جیسے ہم نے بتایا کہ وہ اپنی کلیسیا کو لے جائے گا جب یہ آخر زمانہ، یہ آخر ختم ہونے کا ہوگا. وہ اپنے لوگوں کو لے جائے گا، اور جو اس دور میں بھی بچیں گے وہ ان کو بھی اپنے پاس جگہ دے گا، ان کے اوپر بھی مہر لگائے گا. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے 4 فرشتوں کو جو 4 ہوائیں لیے ہوئے کھڑے تھے تباہی کی طرف لانے کے لیے، ان کو روکا ہوا ہے تاکہ وہ ان پہ، جن پہ جب تک سب پہ مہر نہ لگ جائے. کیا آپ تیار ہیں اس مہر کو لینے کے لیے؟
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ کے ہمیشہ کی زندگی میں آ جائیں؟ تو آئیں، آج آپ کے پاس وقت ہے، آج اس کے کلام کو جانیں، پہچانیں، تو وہ وعدوں کا سچا خدا آپ کے اوپر بھی اپنی مہر کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کی مدد کرے۔ آمین۔ آمین۔